बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बच्चों, आज 7 दिसंबर सन 2020 है, दिन है पीर का। जूम ऑनलाइन क्लास में मैं आपकी उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। बच्चों, उम्मीद है जो पिछले लेक्चर्स थे उनको आपने बड़े अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। इसके अलावा जो जायज़ा नंबर 1 आपको दिया गया था, यानी आपका टेस्ट दिया गया था, वो भी आपने अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। बच्चों, आपने बहुत ध्यान से हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद रखना है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी रहे। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। इन लेक्चर्स को बहुत तवज्जो से आपने सुनना है। बच्चों, हम आपकी उर्दू की वर्कबुक फ़स्ल दव्वम में खाका निगारी आज पढ़ने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 113 पर खाका निगारी की तफसील लिखी हुई है कि खाका असल में होता क्या है। इसकी तारीफ़ और खाका निगारी के असूल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बच्चों, खाका आप पहले भी पढ़ चुके हैं और लिख भी चुके हैं। जमात शशु में भी 6 क्लास में भी आप जो है वो खाका निगारी से वाकिफ़ हैं। इसी तरह 7th क्लास में भी आपने एक मॉडल का और एक जो तख्लीकी खाका है वो आप कर चुके हैं, अच्छे तरीके से याद भी कर चुके हैं और लिख भी चुके हैं। लेकिन हम खाका निगारी को बाकायदा जो है वो आज पढ़ने से पहले एक दफ़ा फिर अपने इस ऑनलाइन लेक्चर में हम उसके असूल एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, ताकि हम मज़ीद अच्छे तरीके से जो खाका पढ़ने जा रहे हैं वो हमें समझ आ जाए। बच्चों, खाका होता क्या है? खाका कहते हैं वो नक्शा जो सिर्फ लकीर खींच कर जो है बनाया जाए, जैसे एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। लेकिन खाका निगारी असल में क्या होगी कि किसी शख्सियत के बारे में हम बयान करने जा रहे हैं जो हमारे सामने तो मौजूद नहीं है, लेकिन उसके तमाम उसकी शख्सियत से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जो चीज़ें हैं, उसकी शख्सियत से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने इस तरह आया हों कि हमें उस शख्सियत के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो। उसकी शख्सियत में जो खूबियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने वाज़े तौर पर मौजूद हों। बच्चों, आएँ खाका निगारी की तारीफ़ पढ़ते हैं। खाका निगारी नसरी अदब की एक दिलकश सिन्फ है। नसरी अदब क्या होता है? नसर कहते हैं वो इबारत जो मंजूम ना हो, जो शायरी जैसी ना हो, जैसे उसमें पोइट्री ना आ रही हो। जैसे हमद और नात पोइट्री है ना, शायरी है। इस तरह नसर जो है उसमें शायरी नहीं आती। जैसे आपके असबाक हैं वो इसमें शामिल हैं, नसर में शामिल हैं। तो नसरी अदब की एक दिलकश सिन्फ है। दिलकश यानी दिल को छू लेने वाली सिन्फ कहते हैं बच्चों किस्म को। जो नसरी अदब की एक किस्म है, खाका निगारी जो है वो आपके जैसे आप कहानियाँ पढ़ते हैं इस तरह की सिन्फ है, ये कोई शायरी नहीं है। खाका के लुग़वी माने हैं किसी चीज़ का कच्चा नक्शा या ढांचा। लुग़वी माने होते हैं लुग़त से मंसूब, यानी असल मानी क्या है इसके कि किसी चीज़ का कच्चा नक्शा या ढांचा। चूँकि हमारे सामने तो एक चीज़ मौजूद नहीं होती, हम उसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम उसका एक कलम के ज़रिए एक चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं और उसका कच्चा नक्शा जिससे अप्रोच हो सके, जिससे हम उस शख्सियत तक, अगर हम खाका निगारी करने जा रहे हैं तो हम उस शख्सियत तक हमारी अप्रोच हो सके, हम पहुंच सकें। तो बच्चों, लुग़वी मानी यह है कि किसी चीज़ का कच्चा नक्शा या ढांचा। फिर अगला जुमला ज़रा गौर से देखिए। अदबी इस्तिलाह में खाका ऐसी मुख्तसर तहरीर को कहा जाता है जिसमें किसी शख्सियत का नाक नक्शा और उसके बुनियादी किरदार की अहम बातें बयान की जाती हैं। बच्चों, अदबी इस्तिलाह क्या होती है? आम मानों के अलावा कोई ख़ास मफ़हूम जो है वो मुकर्रर कर दिया जाता है, कोई ख़ास मानी दिया जाता है जो लिटरेचर से, अदब से रिलेट होता है। तो खाका अदब की इस्तिलाह में यानी किसको कहते हैं कि खाका ऐसी मुख्तसर यानी शॉर्ट होगी, ये लॉन्ग नहीं होगी, मुख्तसर तहरीर होगी। देखें, कहानियाँ लॉन्ग होती हैं ना, तो ये लॉन्ग नहीं होगी, ठीक है। तो मुख्तसर तहरीर यानी शॉर्ट होगी जिसमें किसी शख्सियत का, किसी भी हम पर्सनैलिटी है, कोई शख्सियत है, उसका नाक नक्शा, यानी नाक नक्शे से मुराद वज़ाकता उसकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत जो है वो इसके अंदर आएगी।
اور اس کے بنیادی کردار، یعنی کردار سے متعلق جو چیزیں ہیں، یعنی طریقہ، چال چلن یا اس کے کام، یہ تمام چیزیں کردار کا حصہ ہیں۔ بنیادی کردار کی اہم باتیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی اہم باتیں بیان کی جاتی ہیں جو ان کے کردار سے ریلیٹ ہوں گی، جو ان کی ظاہری جو شکل و صورت ہوگی، وضاحت ہوگی، اس سے ریلیٹ ہوں گی، وہ تمام باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ آئیں بچوں، ہم خاکہ نگاری کے اصول ایک دفعہ ریکال کر لیتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے، خاکہ نگار کو انسانی نفسیات پر پورا عبور ہونا چاہیے۔ انسانی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ نفس سے متعلق جو ہمارا ذہن، جو ذہنی محرکات ہوتے ہیں، جو حرکت ہوتی ہے، اس کے بارے میں دیکھیں۔ انسانی شخصیت میں دو چیزیں ہیں، یا انسان میں اچھائی ہے یا برائی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اچھائی اس طرح ہوگی کہ کوئی انسان کتنا فائدہ مند ہے لوگوں کے لیے، اور اس کی تعلیمات سے اس نے جو زندگی گزاری ہے اس سے دوسروں نے کیا سیکھا، ٹھیک ہے؟ ایک اور شخصیت ہوتی ہے جو برائی ہوتی ہے، برا پہلو جو ہے کہ ایک انسان ہے وہ اس سے لوگوں نے کیا عبرت حاصل کی کہ وہ کام انہوں نے نہیں کرنا، کہ اگر ایک شخص برا ہے تو اس کی برائی کے راستے پہ آپ نے نہیں چلنا، یعنی اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو انسانی نفسیات یہ ہے کہ انسان کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں، جو اس کے ذہنی محرکات ہوتے ہیں، جو اس کا ذہن سوچتا ہے، جو وہ ایکٹ کرتا ہے، اس کے بارے میں بات ہے۔ خاکہ نگار کو انسانی نفسیات پر پورا عبور ہونا چاہیے کہ اس کو شخصیت جو ہے اس کے بارے میں اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کو بیان کرنے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ کمپیریزن کر سکے، یعنی وہ دو لوگوں میں، دو شخصیت کے جو پہلو ہیں، مختلف پہلو ہیں، ان میں فرق کر سکے، اچھائی اور برائی کو الگ کر سکے کہ لوگوں نے اس سے کیا اچھا سیکھا اور لوگوں نے کون سی بات سے عبرت حاصل کی کہ وہ کام نہیں کرنا۔ دوسرا پوائنٹ غور سے دیکھیے، خاکہ نگار کی زبان سادہ، شگفتہ، بے ساختہ، رواں، بلیغ اور پہلودار ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ پوائنٹس بڑے خاص ہیں کہ خاکہ نگار جو خاکہ لکھنے والا ہے، وہ جو لکھ رہا ہے اس کی زبان سادہ ہونی چاہیے، ایک تو لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جانی چاہیے، شگفتہ ہونی چاہیے یعنی خوشی، شادماں ہونی چاہیے، یعنی مسرور ہونا چاہیے، خوشی سے بھرپور ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، بے ساختہ، خود بخود کوئی بات ایسے جو آگے ایک جملہ دوسرے کو جو ہے وہ دوسرے کی وضاحت کرتا دکھائی دے، بے ساختہ ہو، برجستہ ہو، کوئی بھی بات ایسی نہ ہو جو کہ روانی میں بیان نہ کی گئی ہو۔ اس کے بعد کا پوائنٹ ہے کہ جو اس کے بعد کا لفظ ہے وہ لکھا ہوا ہے رواں، یعنی جاری ہو، مسلسل، اس کا تسلسل نہ ٹوٹے۔ بلیغ کا مطلب ہوتا ہے بچوں مکمل، پورا، ہر پہلو کے بارے میں وضاحت سے بتایا گیا ہو، یعنی کردار یا شخصیت کے جو پہلو ہیں اس کو ذرا اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہو تاکہ جو خاکہ پڑھنے والا ہے اس کو اس کے بارے میں اچھے طریقے سے علم ہو جائے۔ پہلودار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تسلسل کو برقرار رکھنے والی، یعنی ہر پہلو سے متعلق جو بھی بات ہو اس کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہو، یعنی مطلب کی بات بآسانی سمجھ آ جائے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک خاکہ نگار کی زبان کا حصہ ہونی چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ غور سے دیکھیے، خاکہ نگار متعلقہ شخصیت کے نقوش اس طرح ابھار دے کہ اس کی خوبیاں اور برائیاں اجاگر ہو جائیں۔ خاکہ نگار متعلقہ شخصیت کون ہوتی ہے؟ جو تعلق رکھتی ہے، جس کے بارے میں خاکہ لکھا جا رہا ہے۔ نقوش کیا ہوتے ہیں؟ نئے نقش، نقوش نقش کی جمع ہے، نئے نقش اس طرح ابھار دے، یعنی اس شخصیت کے جو تمام جو پہلو ہیں اس کی شخصیت کے، وہ اتنے اچھے طریقے سے واضح کر دے، ابھار دے، یعنی واضح کر دے، سامنے لے آئے کہ اس کی خوبیاں اور برائیاں اجاگر ہو جائیں، یعنی خوبیاں جو اس سے جو خوبصورتی ہے اس کی شخصیت کی، کردار کی خوبصورتی ہے، اس کی شخصیت کی خوبصورتی ہے، وہ تمام چیزیں نظر آئیں۔ اور اگر برائیاں ہیں، اگر کسی ایسے شخص کے بارے میں لکھا جا رہا ہے تو اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طرح بتائی جائیں یا سامنے لائی جائیں، یا اس کی شخصیت اس طرح عیاں ہو کہ لوگوں کو اس کے بارے میں اچھے طریقے سے علم ہو جائے۔ اس کی عام سی مثال یہ دیتی ہوں کہ جیسے ہم کسی دوست کو، دوسرے دوست جس کو وہ نہیں جانتا، اس کے بارے میں ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بچہ ہماری کلاس میں نیا آیا ہے، اس کی وہ بڑا ایک اچھا ذہین بچہ ہے،
پھر ہم اس کی ظاہری شکل و صورت اور تمام چیزیں بتاتے ہیں۔ تو بچوں یہ ہمارے ارد گرد جو ہیں ہم بھی ان کا خاکہ کھینچتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ اسی طرح ایک خاکہ نگار جب لکھتا ہے اس چیز کو تو وہ اتنے واضح طریقے سے اس چیز کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے کہ آپ اس شخصیت سے بخوبی واقف ہو جاتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ غور سے دیکھیے، خاکہ اس طرح ترتیب دیا جائے کہ متعلقہ شخص کی جیتی جاگتی تصویر قاری کے پیش نظر ہو جائے۔ یعنی متعلقہ شخص جس سے متعلق خاکہ لکھا جا رہا ہے، جیتی جاگتی تصویر یعنی آپ اس سے اچھے طریقے سے آگاہ ہو جائیں، یعنی وہ بالکل ایسے ہو جیسے کوئی شخص اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ اس کو فوراً پہچان لیں کہ اس کا خاکہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پیش نظر کا مطلب ہوتا ہے سامنے آ جانا، تاکہ اس شخص کی جو جیتی جاگتی تصویر ہے، یعنی اس کی جو ظاہری اگر وہ بیان کر رہا ہے، خاکہ نگار جو ہے وہ پہلے ظاہری اس کی جو شکل و صورت ہے وہ بتائے گا، پھر اس کے کردار کی خوبیاں بتائے گا، تاکہ آپ اس سے اچھے طریقے سے آگاہ ہو جائیں اور آپ کو سمجھ آ جائے اس شخصیت کے بارے میں۔ بچوں پوائنٹ نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ 5 کو غور سے دیکھیے، قلمی خاکہ دراصل شکل و صورت اور کردار و نظریات کی ایک قلمی تصویر ہوتا ہے۔ قلمی خاکہ کیا ہوتا ہے؟ قلمی کہتے ہیں قلم سے لکھا جانے والا خاکہ، آپ کو پتہ ہی ہے اس کے بارے میں۔ قلمی خاکہ یعنی جو ہم قلم سے خاکہ تحریر کریں گے اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیں کہ اس کی وجہ بھی ہے، جیسے پینٹر ایک پینٹ کرتا ہے نا، چیز سامنے آ جاتی ہے، تصویر نظر آتی ہے، اسی طرح ایک کیمرے سے تصویر کھینچی جاتی ہے تو وہ فوٹوگرافی کہلاتی ہے۔ تو جو قلمی خاکہ ہوتا ہے وہ قلم سے لکھا جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ دراصل شکل و صورت اور کردار و نظریات کی قلمی تصویر ہوتا ہے۔ جب آپ شکل و صورت اس کی آپ کے سامنے تو وہ تصویر نہیں بنی ہوئی آ رہی، بلکہ وہ جو لکھنے والا ہے وہ اس انداز میں لکھے گا کہ آپ کے سامنے ان کی شخصیت نظر آئے گی۔ جیسے دیکھیں ہم کسی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے بال جو ہیں وہ لمبے ہیں، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ براؤن کلر کی ہیں، یا ہم اس کی شخصیت کے بارے میں اس طرح بتاتے ہیں، تو یہ شکل و صورت ہو گئی۔ اور کردار و نظریات کیا ہوتے ہیں؟ کردار یعنی اس کا جو اس کی خوبیاں ہیں، خامیاں ہیں، یہ تمام اس کے کردار کا حصہ ہیں۔ نظریات کیا ہوتے ہیں بچوں؟ جو اس کے اصول ہوتے ہیں، جو تعلیمات ہوتی ہیں، جو وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ ایک قلمی تصویر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تمام چیزیں وہ جو خاکہ نگار ہے ان تمام چیزوں کو لکھے گا اور اس طرح لکھے گا کہ دوسرے کو بآسانی سمجھ آ جائے۔ اس لیے خاکہ نگار کو چاہیے، بتا رہے ہیں کہ اگر خاکہ نگاری کر رہے ہیں تو کیا چاہیے اس کو، کس طرح کی بات ہونی چاہیے اس کی تحریر میں، کہ متعلقہ شخصیت کی شکل و صورت، وضاحتہ، سیرت و کردار کی صحیح اور جامع تصویر مرتب کرے۔ اب دیکھیں شکل و صورت ظاہری ہو گئی، وضاحتہ ہو گئی کہ جب وہ جو نظر آئے، جو سامنے آئے، جب آپ لکھیں گے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ وہ شخصیت کیسی ہے، اس کی ظاہری حالت کیسی ہے۔ سیرت و کردار بچوں کیا ہوتا ہے کہ دونوں، ایک تو یہ کہ ایک تو آپ کی صورت ہے نا جو نظر آ رہی ہے، سیرت و کردار کا حصہ ہی ہے سیرت، یقیناً جو ہماری اخلاقی جو اچھائیاں ہیں، جو ہمارے اخلاق سے متعلق تمام چیزیں ہیں وہ اس میں واضح ہونی چاہیے۔ اور خاکہ نگار کو چاہیے کہ ان کی صحیح، یعنی ان میں کوئی ایسا جھوٹ اور ایسی بات نہ ہو، جامع تصویر یعنی مکمل تصویر جو ہے وہ مرتب کرے، یعنی ترتیب دے۔ یعنی جب وہ خاکہ لکھے تو اس بہترین انداز میں لکھے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہوں اور آپ ایک شخصیت کو اچھے طریقے سے جان لیں۔ بچوں اب ہم باقاعدہ خاکہ جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 115 کھولیں، یہاں پر ٹاپ پر رائٹ سائڈ پر ڈیٹ اینڈ ڈے لکھیں۔ ڈیٹ رائٹ سائڈ پہ ہے، آج تاریخ ہے 7 دسمبر 2020 اور دن ہے پیر کا۔ قواعد و انشاء ورک شیٹ نمبر 2 ہوگی۔ سرگرمی عنوان کیا ہے؟ خاکہ نگاری ماڈل کی۔ اور شخصیت کون سی ہیں؟ شخصیت ہیں اشفاق احمد۔ ہم کچھ باتیں سنتے ہیں نا تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اچھا کام کریں، بہترین کام کریں، تو ان کے ایسی سبق آموز بات ہوتی تھی کہ بہترین انداز میں ہم زندگی کے بہت سے پہلوؤں سے آشنا ہو جاتے تھے، سمجھ جاتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں بچوں ہمیں اشفاق احمد کی شخصیت میں، ان کے بول چال میں نظر آتی تھی۔ اور اس کے لیے اگر آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں خاکہ نگاری، تو خاکہ تو ہم ان کا پڑھیں گے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سنیں ان کو تو آپ ضرور جو ہے وہ ان کا کوئی جو پرانا پروگرام ہے، زاویہ کے نام سے ایک بڑا مشہور پروگرام تھا ان کا،
وہ آپ سن سکتے ہیں۔ پھر اس کی کتابیں بھی ہیں زاویہ کے نام سے۔ آپ جو ہے اگر کچھ سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں مزید بھی، تو آپ کو ان کے بارے میں اچھے طریقے سے علم، یہ کتابیں پڑھ کے اور ان کی شخصیت کو جب آپ ان کا کوئی پروگرام سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے بہترین انسان تھے۔ بچوں، اشفاق احمد ایسی احساس شخصیت تھے جنہوں نے اپنے خوبصورت مزاج اور شائستہ انداز گفتگو سے نہ صرف اپنے زمانے کے ادبی لوگوں، عام لوگ جو تھے، یا بچے تھے یا جوان تھے یا بزرگ تھے، سب کو متاثر کیا۔ جس پروگرام کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا کہ زاویہ پروگرام تھا، اس سے بہت شہرت حاصل ہوئی۔ یہ ایسا پروگرام تھا جس نے پوری قوم کی کردار سازی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ گو کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن آپ کی جو تحریریں ہیں ان کے ذریعے آپ آج بھی ہم میں موجود ہیں۔ ہم آپ کی تحریروں سے سبق حاصل کرتے ہیں، کردار کو بہترین بناتے ہیں۔ اس لیے بچوں، اتنی اچھی باتیں سمجھانے والی شخصیت، اتنی پیاری شخصیت آج بھی ہم میں موجود ہے، کیونکہ انسان تو مر جاتا ہے لیکن اس کے اچھے کام ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ رہتے ہیں۔ آئیے آپ کی بک میں تحریر شدہ جو خاکہ ہے اس کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اشفاق احمد 22 اگست 1925 کو پیدا ہوئے۔ یہ ان کا ڈیٹ آف برتھ اور سن آف برتھ ہے۔ 22 اگست 1925 کو ہائی لائٹڈ پوائنٹ کو غور سے دیکھیے، آپ نے بھی اسی طرح ہائی لائٹ کرنے ہیں پوائنٹس۔ ان کا تعلق پٹھان خاندان سے تھا جو افغانستان سے آئے، یعنی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہیں پٹھان خاندان سے تھے اور افغانستان سے جو ہے وہ پاکستان آئے تھے۔ ان کا اصل نام اشفاق احمد خان تھا۔ مکمل نام، ہم جس شخصیت کا خاکہ لکھیں گے اس کا مکمل نام ضرور تحریر کریں گے۔ وہ ایک خوش شکل انسان تھے، خوش شکل یعنی خوبصورت انسان تھے۔ ان کا رنگ، اب یہ ظاہری جو وضاحت ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ان کا رنگ گورا، آنکھیں چھوٹی، لمبی ناک اور پیشانی کشادہ تھی، یعنی یہ ظاہری شکل و صورت کو بیان کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے۔ آپ کی روشن آنکھوں میں ذہانت کی چمک نظر آتی تھی، یعنی جو آپ کی آنکھیں تھیں وہ بھی ایسے تھیں جیسے کہ ذہین اور فطین ہوں، ان میں ذہانت کی چمک تھی۔ یقیناً بچوں، اتنی خوبصورت شخصیت ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری خوبصورتی بھی اس طرح دی کہ تمام ان کے جو شخصیت کے پہلو ہیں وہ ان کے چہرے سے عیاں تھے۔ بچوں، خاکہ نگاری کے پہلے پیسیج میں ہم نے اشفاق احمد صاحب کے بارے میں، ان کی ڈیٹ آف برتھ، سن آف برتھ کے بارے میں پڑھا، ان کے خاندان کے بارے میں پڑھا اور ان کے مکمل نام کے بارے میں، پھر ہم نے ان کی ظاہری جو شکل و صورت ہے اس کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم جب پیسیج نمبر 2 پڑھیں گے اس کو ذرا غور سے دیکھیے۔ آپ اردو افسانہ نگار، ڈرامہ نگار اور نثر نگار تھے، یعنی افسانہ بھی لکھا آپ نے، شارٹ سٹوریز جو ہوتی ہیں، ڈرامہ نگار بھی تھے، آپ ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھتے ہیں نا، اس طرح ڈرامہ بھی لکھا انہوں نے، اور نثر نگار بھی تھے۔ نثر کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے آپ سٹوریز پڑھتے ہیں، اسباق پڑھتے ہیں، تو نثر کا علم جو ہے وہ اس سے متعلق ہے۔ آپ یعنی ان تینوں جو اصناف ادب ہیں ان میں آپ کا جو ہے وہ اہم کردار تھا۔ اور کیا ہے پھر ان کی شخصیت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں وفاقی وزارت تعلیم کے مشیر بھی رہے، مقرر کیے گئے۔ جنرل ضیاء الحق کون تھے بیٹا؟ چھٹے صدر تھے پاکستان کے، اور وفاقی وزارت تعلیم جو تھی، یعنی جو ایجوکیشن منسٹر تھے، ان کے مشیر بھی مقرر کیے گئے، یعنی مشورہ دینے والے، یعنی تعلیم سے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں ان میں آپ کی مشاورت جو ہے وہ شمار کی جاتی تھی۔ اسی لیے آپ کو اتنے اہم عہدے پر جو ہے وہ مقرر کیا گیا اور آپ کی تقرری ہوئی۔ اشفاق احمد ان نامور ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں، نامور یعنی مشہور ادیب جو ہیں ان میں شمار ہوتے ہیں جو قیام پاکستان کے فوری بعد ادبی افق پر نمایاں ہوئے۔ قیام پاکستان یعنی پاکستان کے قیام کے فوراً بعد ادبی افق بچوں کیا ہوتا ہے؟
یعنی جو لٹریچر سے ریلیٹ ہے، جو لکھاری ہوتے ہیں، وہاں پر بہت سے لکھاریوں کے ساتھ ساتھ آپ کا نام جو ہے وہ نظر آیا۔ بچوں، نام اس کا نظر آتا ہے جو اچھی تحریر کرتا ہے، جو اپنے ملک کے لیے، جو اپنے لوگوں کے لیے بہتری کی طرف ان کو مائل کرنے کے لیے لکھتا ہے۔ چونکہ ہمارا ملک اسی وقت بنا تھا، تو اس وقت جو لٹریچر تھا، جو لکھائی تھی، جو تحریر تھی، اس کے ذریعے آپ نے لوگوں میں ہمت اور حوصلہ بھی پیدا کیا۔ اس سے اگلی لائن میں ان کی تصانیف کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سفر در سفر، کھیل کہانی، طوطا کہانی، ایک محبت، 100 افسانے ان کی تصانیف ہیں۔ یہ ان کی جو تصانیف ہیں، یعنی جو ان کی کتابیں ہیں، جو تحریر کی گئی ہیں، انہوں نے خود لکھی ہیں، ان کے نام ہیں۔ پھر ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی شادی بانو قدسیہ سے ہوئی۔ بانو قدسیہ بھی بچوں بہت بڑی رائٹر تھیں، جو ان کی وائف تھیں، جو ان کی بیوی تھیں۔ بانو قدسیہ اردو ادب کی مایہ ناز ناول نگار، ڈرامہ نگار تھیں۔ یقیناً بانو قدسیہ صاحبہ جو ہیں، ان کا بھی اردو ادب میں بہت مقام ہے، بہت نام ہے۔ آپ کو آگے ان کے اعزازات کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ستارہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بچوں، بہت بڑے اعزازات ہیں، ہر شخصیت کو نہیں ملتے یہ اعزازات۔ تو دیکھیں، اشفاق احمد اتنے قابل تھے کہ انہیں ستارہ امتیاز جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے، ان کے کارناموں پر، اور پرائڈ آف پرفارمنس یعنی تمغہ حسن کارکردگی، یہ بھی بہت بڑا ایوارڈ ہے جو انسان کے لیے کسی شخصیت کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کہ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بچوں، یہ جو بڑے بڑے ایوارڈز ہیں، جیسے تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز، یہ نمایاں شخصیات کو ملتے ہیں نا۔ دیکھیں، جو اپنے کارناموں کی وجہ سے نمایاں خدمات سر انجام دیتے ہیں اور بہت سی کامیابیاں ان کو ملتی ہیں، انہوں نے بہت سا کام کیا ہوتا ہے قوم کی فلاح کے لیے۔ پھر بچوں، وہ جس بھی عہدے پر جو ہے وہ تعینات رہے، وہاں پر انہوں نے بہترین کارکردگی دکھائی، بہترین کام کیا۔ اپنے طریقے سے بہترین کام کرنے پر ان کو ان ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پھر بچوں، آخر میں ایک شعر لکھا گیا ہے جس سے خاکہ نگاری جو آپ کی تحریر ہے اس کا حسن جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ ذرا شعر غور سے سنیے۔ وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، انہیں کہیں سے بلاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ اس شعر کے مفہوم کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں بچوں۔ ایسے لوگ جو اہل علم ہوں، دنیا کو اپنے علم کے سورج سے منور کر دیں، روشن کر دیں، جن کی آستینوں میں علم کا سورج ہے، یعنی جو چلتے پھرتے علم کے سورج کی مانند ہیں۔ ایسے لوگ قوم کی تقدیر سنوارتے ہیں، ایسے لوگ علم کے سورج کی مانند ہیں، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس سے قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور جب وہ ہم سے بچھڑ جاتے ہیں تو ہمیں ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، اور پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش وہ واپس آ جائیں، کیونکہ ان کے جانے سے جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ بچوں، ایسے لوگ صدیوں میں جنم لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، ان کی اہمیت تھی تو وزارت تعلیم میں بھی مشاورت کی جاتی تھی ان سے۔ اس کے علاوہ کردار سازی کے لیے ان کی تحریریں کام کر رہی تھیں، ان کو بڑے بڑے ایوارڈ دیے جا رہے تھے۔ تو ایسے لوگ جو کردار میں تبدیلی لائیں، اچھی سوچ کو ابھاریں، ایسے لوگ کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ یعنی سورج کا ڈوبنا قوم کے اندر علم کو ڈبوتا ہے، اور جب علم کا سورج ڈوبتا ہے تو تاریکی ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر وہ محرومی ناقابل تلافی ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس خاکے کو بھی اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا، اچھے طریقے سے آپ کو ہر بات سمجھ آئی ہوگی۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو یاد بھی کریں گے، اور جب آپ اسکول آئیں گے تو آپ کو ان شخصیت کے بارے میں اچھے طریقے سے علم ہوگا۔ آج کا تفویض کار یعنی اپنی ڈائری جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔
خاکہ ماڈل نمبر 2 اشفاق احمد، زبانی یاد کرنا ہے۔ PDF میں بھیجا گیا ٹیسٹ لوز شیٹ پر حل کر کے اپنی ٹیسٹ فائل میں محفوظ کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کو پچھلے ٹیسٹ کی جو جوابی کاپی ہے وہ بھی بھیجی جا رہی ہے، اپنی تصحیح کر لیں، اسے اچھے طریقے سے آپ نے دیکھ لینا ہے اور سمجھ لینا ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔